अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल इनसाइड विद जहांजेब खान में मैं हूं रिमशा आशिक। आज इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले फैसलाबाद की तहसील जड़ामाला में एक दिलखराश वाकया हुआ। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ उनके घरों को जला दिया गया। कुछ मुश्तिल अफराद ने उनके घरों के ऊपर हमलावर हुए, उनकी इबादत गाहें, चर्च जला दिए गए। अभी तक की इतलात के मुताबिक 14 से ज़ायद चर्च जला दिए गए हैं। उनके घरों के ऊपर हमले हुए हैं, उनको घर से बेघर कर दिया। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के मुतासरीन खुले आसमान के नीचे पनाह लिए बैठे हुए हैं। इस मौजू पर हमारे साथ आज बात करने जा रहे हैं सीनियर तजिया निगार जहांजेब खान साहब। जी नाज़रीन, हम जानते हैं अपने मेहमान सीनियर तजिया निगार जहांजेब खान साहब से कि जड़ावाला वाकया असल में हकीकत क्या है उसकी और मुल्क के ऊपर उसके क्या असरात। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी वालेकुम सलाम। रिमशा कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी सर, जड़ावाला में वाकया हुआ है। कुछ दिन पहले कुछ मुश्तिल अफराद ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों के ऊपर भी हमला कर दिया, उनकी इबादत गाहों को जला दिया। ये वाकया असल में है क्या? जड़ावाला वाकये को आप कैसे देखते हैं? जी रिमशा, ये एक बड़ा ही नाखुशगवार और बड़ा ही दिलखराश वाकया है जो कि जिसने मेरा ख्याल में पाकिस्तान में बसे तमाम लोगों के सर जो है शर्म से झुका दिए गए हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। हमारे मुल्क में अमूमन हमने देखा है कि इस कानून का सहारा लेकर लोग बड़ी ही बेदर्दी के साथ और बड़ी ही बेदिली के साथ पाकिस्तान के कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं। और इसमें अक्सर और बेशतर हमने ये देखा है रिमशा कि लोग अपने ज़ाती मफाद के लिए, ज़ाती मकासद के लिए जो है इस कानून का इस्तेमाल करते हैं। और जड़ावाला वाकया जो हुआ है, बिलखुसूस अगर हम उसकी बात करें तो एक दफ़ा फिर मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के जो सर हैं आज शर्म से सरनगू हो चुके हैं। और ये वाकया बहुत ही गैर अखलाकी, गैर इंसानी वाकया हुआ है। हुआ यूँ था कि दो भाई थे, उन्होंने जो है जड़ावाला तहसील के अंदर दो भाइयों की मौजूदगी थी। उन्होंने सुबह फजर के वक़्त मस्जिद में ये ऐलान करवाया कि मुबैना तौर पे क्रिश्चियन के कुछ नुमाइंदागान ने जो है मुबैना तौर पे कुरान की जो है वो बेरहमती की है। और इस वजह से उन्होंने इश्तियाल दिलवाया, इंस्टिगेट किया उन तमाम लोगों को जो उस वक़्त मस्जिद में बैठे थे। और यूं कई ग्रुप जो है उनको तश्कील दिया गया और वो मुश्तइल ग्रुप जो थे, वो मुश्तइल नौजवान जो थे, उनकी टीमें बनी और उन्होंने देखते ही देखते तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के जितने भी घर थे उनको नज़र आतिश कर दिया। और उनके हाथ में जो आया, उन्होंने ये नहीं देखा कि आगे बच्चा है, बूढ़ा है, बुज़ुर्ग है, नौजवान है, ख़ातून है, चादर है, चार दीवारी है। उन्होंने किसी चीज़ का ख्याल नहीं किया। उन्होंने घरों में घुसकर उनके घरों के अमलाक को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने नज़र आतिश किया उनके घरों को। उन्होंने उन औरतों को, बच्चों को इतना हरासा किया कि उन्हें पूरी रात रिमशा अपने घर से बाहर खुले आसमान में गुजारनी पड़ी। बात यहाँ पर आके रुकी नहीं। इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 6 चर्चों को उन्होंने आग लगा दी। और बाद में जब जो रिपोर्ट आई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, मैं आज सुबह पढ़ रहा था, तो उसमें पता चला है कि 14 के करीब छोटे बड़े चर्चेज़ जो हैं उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, उनको पूरी तरह से नज़र आतिश कर दिया गया है। और ना सिर्फ ये कि जब असिस्टेंट कमिश्नर के बंगले में उनमें से कुछ जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के भाई बहन थे, जब वो वहाँ पर गए और वहाँ उन्होंने पनाह ली कि चाहे कम अज़ कम असिस्टेंट कमिश्नर या डीसी के घर में हमें पनाह मिल जाएगी, तो उस सूरत में भी, उस वक़्त भी कई लोगों ने असिस्टेंट कमिश्नर के घर को टारगेट किया और असिस्टेंट कमिश्नर के घर को भी जो है वो तबाही का निशाना बनाया, उसको भी नज़र आतिश करने की कोशिश की गई। और यहाँ तक कि असिस्टेंट कमिश्नर ने उन सबको वहाँ से भागने की जो है मशवरा भी दिया कि वरना वो लोग। लेकिन देखने की बात यह है कि ये इतना बड़ा मैसिव जो इनकाउंटर हुआ और इस मैसिव इनकाउंटर के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है दुनिया भर में, उसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से इन 15-16 सालों में, रिमशा आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को स्टेबल किया है। इकनॉमिकली हम लोगों ने अपने आप को स्टेबल किया है, डिप्लोमेटिक सतह में हमने अपने आप को स्टेबल किया है। लेकिन इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो अक्सर हमारी स्टेबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान बन जाते हैं। सर, ये जो जड़ावाला वाकया हुआ है, इससे पाकिस्तान का बिलखुसूस मुसलमानों का जो इमेज है वो आपको कैसा नज़र आ रहा है? बाहर आउट ऑफ कंट्रीज़ में लोगों के ऊपर कैसा इंप्रेशन होगा? जी रिमशा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है, बड़ा ही अहम क्वेश्चन है इस वक्त। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है वो उसकी साख को हुआ है, उसकी इमेज को हुआ है। रिमशा, आपको पता होगा कि पिछले 15 माह में हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो अभी जो प्रीवियस फॉर्मर मिनिस्टर थे, केयर टेकर हुकूमत से पहले वाले, उन्होंने 15 माह में पूरे दुनिया का दौरा करके पाकिस्तान की इमेज को स्टेबल किया, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को स्टेबल किया।
اور آج بھی جب ہم کیئر ٹیکر فارم منسٹر کی بات کرتے ہیں تو خلیل الرحمان صاحب جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑے اور بہت ہی میچور ڈپلومیٹ ہیں. ان کو لانے کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کی امیج جو ہے دنیا بھر میں بحال کی جائے, بتایا جائے کہ پاکستان ایک انلائٹڈ ماڈریٹ کنٹری ہے, ایک ایسا ملک ہے جس کو قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہاں پر ہندو, مسلمان, کرسچن سب آزاد ہیں اپنے اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے. اسی قائد کے اس فرمان کو, قائد کی اس لائنز کو لے کر ہم نے اپنی فارن پالیسی کو ڈیزائن کیا تھا, اور بڑی محنت کے ساتھ ہم نے اس فارن پالیسی پر جو ہے عمل کروایا, اور پھر جا کر یہ واقعہ ہوا. اب جب یہ واقعہ ہوا تو آپ کو پتہ ہے رمشا کہ سب سے پہلے جو امریکن کونسولیٹ ہے ان کا بیان سامنے آیا, اور انہوں نے گہرے تشویش کا اظہار بھی کیا ہے اس پورے واقعے کے اوپر. اور نہ صرف امریکن کونسولیٹ بلکہ اب میں سن رہا ہوں کہ جو برٹش ہائی کمیشن ہے اور دیگر ممالک ہیں وہ سب جو ہے اس وقت اس معاملے کو لے کے بہت ہی جو ہے وہ کنسرنڈ ہیں. اور یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی نیوز نہیں ہے. یہ پاکستان کے اکنامک ریلیشن شپس میں, ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بالخصوص میں کہوں گا کہ جو ہمارے خارجی ریلیشن شپس ہیں, ہمارے خارجی پالیسیز ہیں, ان کی ناکامی اس میں جھلک سکتی ہے. حالانکہ ہم نے بہت محنت کی ہے اور ہماری خارجہ پالیسی میں ماشاءاللہ بہت سارے اب وننگ سٹیپس آ چکے ہیں, مگر اس قسم کا ایک واقعہ جو کہ ذاتی مفاد پہ مبنی ہے, اس کے اوپر مبنیہ طور پہ اس کے اوپر جو ہے پاکستان کی امیج اگر کمپرومائز ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. رمشا میں یہاں پر ایک چیز کا اور ایڈ کروں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی, اب زیادہ دور کی بات نہیں ہے, یہ حال ہی میں یورپ میں قرآن شریف کی بے حرمتی کا ایک واقعہ سرزد ہوا, اور کس طرح سے پوری مسلم امہ جو تھی وہ کھڑی ہو گئی تھی, کس طرح سے پاکستان میں اس پہ احتجاج ہوئے, کس طرح سے وہ ہمارے دل خراش, وہ ایک دل خراش واقعہ تھا. ظاہری بات ہے ہمارے سینٹیمنٹس ہیں اپنے اس قرآن مجید کے ساتھ, تو ہم نہیں چاہیں گے کہ اس قسم کا واقعہ کبھی رونما ہو. تو ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ایک جو ہے وہ ہنگامہ برپا ہوا, مسلم امہ نے کھڑے ہو کر جو ہے اس کی پرزور مذمت کی. لیکن آج جب انہی مشتعل افراد نے بائبل کی بے حرمتی کی, بائبل کو جلا دیا, بائبل کو پھاڑ دیا, اور یہ واقعہ سرزد ہوا فیصل آباد کے اندر, تو وہ کیا امیج جاتا ہے پوری دنیا میں. کل کو وہ ہمیں یہی کہیں گے نا کہ جس کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے آپ کے ملک نے بھی تو وہی کام کر دیا. پھر کیا فرق رہ گیا یورپ کے اس شخص کے اندر جس نے قرآن کی بے حرمتی کی تھی اور پاکستانیوں میں جنہوں نے آج بائبل کی بے حرمتی کر دی. چلیں اس شخص کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو قرآن شریف سے کوئی محبت نہیں تھی, لیکن ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ انجیل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی, اور چاروں کتابیں ہمارے لیے مقدس ہیں. تو کیا ہم اپنی ہی ہاتھوں سے ایک ایسی چیز کی بے حرمتی کریں گے کہ کل کو نہ صرف وہ ہمارے اسٹانس کی خلاف ورزی ہو, ہمارے ہی کال کی خلاف ورزی ہو, نہ صرف یہ بلکہ ہمارا امیج بھی دنیا میں اس کی وجہ سے خراب ہو. تو کیا فرق رہ گیا آج یورپ کے اس شخص میں اور پاکستانیوں میں, انہوں نے بھی وہی کام کر دیا, ہم نے بھی احتجاج کے بعد آج وہی کام کر دیا. تو میرا خیال میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت, ان کی جو حسن سلوک ہے, ان کی جو سیرت ہے, اس سے بہت سارے سبق ابھی سیکھنے ہیں. ابھی شاید ہماری قوم نے کچھ سبق سیکھے ہی نہیں ہیں. ہم لوگ تو مان لیتے ہیں کہ جی ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں, مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے اس خاتون کو بھی معاف فرمایا جنہوں نے ان پہ کوڑا پھینکنے کی گستاخی کی. یہ اس واقعہ ہم سب کو معلوم ہے, اور میرے پیارے نبی نے اس خاتون کو بھی معاف فرمایا. تو ہم کیوں نہیں درگزر کر سکتے, ہم کیوں نہیں معاف کر سکتے, ہم کیوں نہیں قانون کا سہارا لے سکتے, ہم کیوں نہیں ریاست کو بیچ میں انوالو کر سکتے. یہ کام ریاست کا ہے. اگر ایسا کوئی ناخوشگوار مبینہ طور پہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو ان کو بہت بڑی سزا ملنی چاہیے, لیکن یہ سزا دینے کا جو عمل ہے یہ قانون اور ریاست کی ذمہ داری ہے. قانون اور ریاست جو ہے وہ اس میں براہ راست جو ہے وہ ایک فریق ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے اس چیز کو اگر سر انجام دیں گے تو ہم پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا جو نام ہے وہ اور اس کا سر جو ہے وہ سرنگو کریں گے. سر, اس واقعے کے بعد حکومت پاکستان نے یا حکومت پنجاب کی طرف سے کوئی قدم اٹھایا, ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ جی رمشا بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ بروقت کارروائی ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت نے بھی اور تمام ہمارے جو علماء برادری ہے انہوں نے بھی
حکومت پاکستان نے بھی اور افواج پاکستان نے بھی اس کی پرزور مذمت کی ہے، پہلے نمبر ایک۔ نمبر دو، فوری طور پہ گرفتاریاں ہوئی ہیں جی، ان 2 بھائیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا جنہوں نے یہ سارا مبینہ طور پہ یہ سارا معاملہ جس کی وجہ سے چلا، اور 145 گرفتاریاں اب تک ہو چکی ہیں، اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جن پہ شک کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ اس پورے واقعے میں انوالو تھے، اور ان 145 لوگوں کی گرفتاریوں کے بعد اور ان 2 بھائیوں کی گرفتاری کے بعد ان کے جسمانی ریمانڈ بھی لے لیے گئے ہیں۔ بروقت کارروائی سے فائدہ یہ ہوا کہ جانی نقصان نہیں ہوا، اور جو مالی نقصان ہوا اس کا ازالہ پوری طرح سے کرنے کے لیے جو اس وقت پنجاب کی کیئر ٹیکر حکومت ہے وہ اس وقت اپنا بیان بھی دے چکی ہے کہ ان کا پورا ازالہ کیا جائے گا، ان کے نقصان کی جو بروقت ازالہ ہے وہ کیا جائے گا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے بھی اس کی پرزور مذمت کی ہے۔ خلیل جارج صاحب ابھی جو کیئر ٹیکر وزیر ہیں، نگراں وزیر ہیں مذہبی امور اس کے مائنارٹیز کے، انہوں نے بھی اس پر اپنا رد عمل دیا ہے، اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی اس پر اپنا رد عمل دے دیا ہے۔ ISPR میں جب انٹرنشپ پروگرام کے اوپر انہوں نے اپنا بیان دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس قسم کی جو ناخوشگوار واقعے ہیں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان کے اندر، اور یہ پاکستان کا مائنڈ سیٹ ہرگز نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری قوم متحد ہے، اور جو اسلامک کونسل آف پاکستان ہے اس نے بھی جو ہے ہمارے مولوی حضراتوں نے بھی اس پہ بھی پرزور مذمت کی ہے، اور یہی کہا ہے کہ یہ واقعہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی حاکمیت دونوں کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ پاکستان کا نام جو ہے بری طرح سے اس میں متاثر ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قومی یونٹی دیکھنے میں آئی ہے ہمارے کرسچن بھائیوں کے لیے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں اپنے قانون کو مزید سخت کرنا ہوگا، ہمیں کچھ ایسی قرار واقعے سزائیں متعارف کرانی ہوں گی جس سے کوئی بھی شخص اپنے سینٹیمنٹس کی بہاؤ میں اتنا نہ بڑھ جائے کہ وہ کسی کی عزت و آبرو یا کسی کی جان و مال کو نقصان دینے کے لیے براہ راست کود پڑے۔ ہمیں قانون کا دائرہ اس حد تک، اور اس قانون میں اتنی زیادہ ہمیں جو ہے وہ اور سختی لانی پڑے گی کہ جس سے چاہے آپ کے دل کی سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں، میں مانتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کارروائی خدا نخواستہ ہوتی بھی ہے تو آپ کے دلوں کے، میں خود مسلمان ہوں، میرے اندر کے جذبات بھی جو ہے نا وہ اجاگر ہوں گے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس ایک لا پریکٹسز اینڈ پروسیجر ہونا چاہیے کہ جس کی بات ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں اس شخص کے پاس جانا ہے یا اس یونٹ کے پاس جانا ہے، اور وہ جا کر جو ہے ہمارے لیے اس کے لیے راستہ نکالے۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پنجاب گورنمنٹ نے اور وفاقی گورنمنٹ نے ایک سیل کا بھی جو سیل ہے وہ اس کو بھی قائم کر دیا ہے، جس کو مائنورٹی سیل پروٹیکشن بل کہتے ہیں۔ اس مائنورٹی پروٹیکشن یونٹ کو جو ہے ابھی ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ وہ دیکھے اس قسم کے معاملات کو، اور اگر ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پہ روکا جائے، اور اس علاقے کا جو DPO ہے اب اس کو بھی نامزد کر دیا گیا ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کو جو ہے وہ روکے۔ تو میرے خیال میں کہ حکومت پاکستان نے، حکومت پنجاب نے، پاک افواج نے، بالخصوص جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں بہت ہی اچھے فیصلے ہوئے ہیں، اور ایک یونٹی نظر آ رہی ہے، اور میرے خیال میں اس قسم کے واقعے دوبارہ نہیں ہوں گے۔ سر آپ کے مطابق ہمیں کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ایسے واقعات جو ہے دوبارہ رونما نہ ہوں؟ دیکھیں، ایک تو میرے میں نے پہلے بتا دیا اپنے ابتدائی کلمات میں کہ ہمیں اس قانون کو مزید سخت کرنا پڑے گا، اور دوسرا جو گورنمنٹ نے ایک مائنورٹی پروٹیکشن یونٹ بنایا ہے اس کا نفاذ ہمیں ہر تحصیل میں کرنا ہوگا۔ تیسری چیز، ہمیں کچھ سیمینارز کا کنڈکٹ کرنا ہوگا جس میں کو ایگزسٹنس کو ہم بالخصوص جو ہے اس پہ ہم فوکس کریں، اور اس میں ہم اپنے مولوی حضرات کو بھی دعوت دیں، اس میں ہم دیگر مذاہب کے جو مفکرین ہیں ان کو بھی دعوت دیں، سول سوسائٹی سے بھی لوگوں کو، جرنلسٹ حضرات کو بھی ان میں دعوت دیں، اور یہ گورنمنٹ کی کاوش ہونی چاہیے، گورنمنٹ اپنے گورنمنٹ لیول پہ اس قسم کے سیمینارز کنڈکٹ کرے مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پہ، تاکہ لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا ہو کہ اگر اس قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو آپ کا پہلا رسپانس لڑائی جھگڑا کی بجائے پہلا رسپانس ریاست کو کانفیڈنس میں لینا ہے۔ اور تیسری جو ایک میری اپنی ذاتی اوپینین ہے، رمشا آپ شاید اس سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے OIC یا جتنے بھی ہمارے مولوی حضرات ہیں جنہوں نے اس پہ اپنا کنسرن شو کیا ہے، اور بڑے اچھا کام ہے کہ انہوں نے کنسرن شو کیا ہے، ایک اچھا کام یہ ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی مولوی حضرات ہیں وہ اپنی ذاتی جیبوں سے وہ تمام 14 کے 14 جو گرجا گھر ہیں
ان کی دوبارہ تعمیر کریں. یہ میرا ایک ذاتی موقف ہے. اس پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے, اس پہ رائے بھی بن سکتی ہے اور اس کا استقبال بھی کیا جا سکتا ہے. اس سے کیا ہوگا رمشا کہ جب ہمارے مولوی جتنے بھی ہمارے مفکر دین ہیں, جب وہ اپنی ذاتی جیبوں سے ان 14 گرجا گھروں کی تعمیر دوبارہ کریں گے اور ان کو بہتر طور پہ بنائیں گے, تو ایک بہت ہی خوبصورت پیغام جائے گا پوری دنیا میں پیار محبت کا. ایک بہت ہی خوبصورت پیغام جائے گا ہمارے مذہب کا کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ اس قسم کی وائلنس کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتا. ہمارا مذہب تو اس طرح کی چیزوں سے بہت دور ہے. ہمارا مذہب اس قسم کی کسی بھی وائلنس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت پیغام جائے گا کہ ہمارے ملک کے تمام مولانا حضرات جو ہیں وہ آگے بڑھے ہیں. انہوں نے اپنے ذاتی خرچ سے جو ہے ان 14 کے 14 گرجا گھروں کو دوبارہ تعمیر کیا ہے. یہ پوری دنیا میں ایک ڈپلومیٹک ایفیکٹ دے گا, ایک ڈپلومیٹک ہارمنی کا ایفیکٹ دے گا, اور پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ریلیشن خراب ہونے کی ایج پر ہیں وہ دوبارہ سے بحال ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا, اس واقعے کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی, اس کا حل بتایا آپ نے کہ کون سے اقدامات ہمیں کرنے چاہیے کہ ایسے واقعے دوبارہ پاکستان میں رونما نہ ہو. ہمارا ملک ہے جہاں پہ مختلف مذاہب سے لوگ تعلق رکھنے والے رہتے ہیں, کسی کو کسی قسم کی اپنی عبادت کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. ہندو رہ رہے ہیں, سکھ ہیں, کرسچن ہیں, سب لوگ کھل کے اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت برا امپریشن ہے ہم مسلمانوں کا جو ہماری کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہوا ہے.